बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिबेट एट। और आज दो तीन बड़े अहम इश्यूज़ हैं। एक तो मिलिट्री कोर्ट्स ने 25 सिविलियंस को सज़ाएं सुनाई हैं 9 मई के मुकदमात में, और 9 मई के ही कुछ मुकदमात सुबह इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हमले पे ऊपर भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया था कि जो हमला आवर हैं और जिन्होंने तोड़ फोड़ की, अदालती हमले को ज़दोकोब किया और वकला पे तशद्दुद किया, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जाए। उस पर क्या पेशरफ्त हुई है उस पर भी हम देखेंगे, और फिर जो सिविलियंस को फ़ौजी अदालतों में सज़ाएँ दी गई हैं इसका भी कुछ अहाता करेंगे। और दूसरा बड़ा अहम मामला जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का आज इजलास, और इस इजलास में जजेस की तकर्री के तरीक़ेकार के हवाले से रूल्स जो हैं कि उनको हतमी शक्ल दी जा रही है। और फिर सीनियर प्यूनी जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के जजेस हैं उनकी तकर्री के हवाले से भी रूल्स बनाने की उसके ऊपर ज़ोर दिया, और एक बार फिर उन्होंने कहा कि 26वीं तरमीम जो है उस पर फुल कोर्ट बनाई जाए, ये मामला। और तीसरा एक मामला, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सरदार इसाक साहब ने आज एक फ़ैसला दिया, और ये फ़ैसला उन्होंने दिया कि जो सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड है उसमें इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की रिपोर्ट की बुनियाद पर अफसरों की तकर्रियाँ रोकी जाती हैं। और हाई कोर्ट ने ये हुक्म दिया है कि महकमाना दिफा और इंक्वायरी के बगैर ऐसी रिपोर्ट्स जो हैं वो गैर ज़रूरी हैं और उनके ऊपर अमल नहीं होना चाहिए, और ऐसे केसेस को प्राइम मिनिस्टर दोबारा कंसीडर करें। तो ये तीन अहम मामलात हैं जिस पे हम बात करेंगे। रियासत अली आज़ाद साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में है। आबिद ज़ुबैरी साहब भी हमें स्काइप पे ज्वाइन कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर हैं। और हाफिज़ एहसान खोखर साहब सीनियर कानूनदान वकील हैं, वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और खोखर साहब क्योंकि सफ़र में हैं तो आबिद ज़ुबैरी साहब आपसे और रियासत साहब आपसे मैं माज़रत के साथ कि वो क्योंकि दौरान सफ़र में है तो कुछ सिग्नल्स भी ड्रॉप हो सकते हैं, तो हम उनसे ज़रा एक दो पॉइंट्स पे बात कर लें, तो फिर मैं आपसे सारी तफसील से करता हूँ। खोखर साहब आपसे हम स्टार्ट कर लेते हैं। एक मामला जो है कि 9 मई का आधा इंसाफ हमें नज़र आ गया कि जो फ़ौजी अदालतों में केसेस थे उनको 25 अफराद को सज़ाएं दी गई। बाकी आधा जो है कि जिन्होंने हाई कोर्ट पे हमला किया था और जिनके ऊपर हाई कोर्ट का फ़ैसला भी था कि उनको मुकदमा दर्ज की सज़ा देनी चाहिए, तो उसके ऊपर मालूम नहीं पेशरफ्त हुई नहीं हुई, बड़ी खामोशी है। तो इस सारे मामले को कैसे देखते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खालिद भाई, आपका शुक्रिया है कि आपने मौका दिया। बिल्कुल मैंने आपके पास आना था, बट वो थोड़ा सा कम्युनिकेशन की वजह से आया। दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक इस वक्त इम्पोर्टेंट ये है कि पाकिस्तान का आइन या पाकिस्तान का कानून जो है, क्या वो ऐसा शख्स जो है जो सिविलियंस है, यानी कि सिविलियंस वो है कि जो आर्मी के अंदर एक सिविल एम्प्लॉई है, या आपका आम पाकिस्तानी शहरी है, या किसी एलियन एनिमी का कोई शख्स है जो पाकिस्तान की रियासत का खिलाफ लड़ता है, या इंटेलिजेंस एजेंसीज के अंदर जो है जो सिविलियंस लोग हैं, क्या पाकिस्तान का आइन या पाकिस्तान के जो कवानीन है, जो आर्मी एक्ट है या एयर फोर्स है या उसके बाद आपका नेवी ऑर्डिनेंस है, वो क्या पाकिस्तान के कानून के अंदर सिविलियंस को ट्राई किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? उसका जवाब ये है कि इन लॉज के अंदर जो है वो पाकिस्तान के अंदर सिविलियंस को ट्राई किया जा सकता है। और ये सिलसिला जो था 1967 के अंदर 2 अमेंडमेंट आई थी, 2D1 और 2D12, और सेक्शन 59(4) आया था। उसके बाद ये मामला जो है वो जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो आर्टिकल 8 के नीचे जो है जो शेड्यूल 1 है उसके अंदर इन बहुत सारे लॉज के अलावा इन लॉज को भी उस प्रोटेक्शन के अंदर डाल दिया गया। और ये मामला पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर 1975 के अंदर पहली दफा चैलेंज हुआ, और उसके अंदर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने इन अमेंडमेंट्स को इंट्रा वायरीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का, और कहा कि ये फंडामेंटल राइट्स की भी वायलेशंस नहीं है, ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की भी वायलेशंस नहीं है, ये डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं है, और स्पेसिफिक सिचुएशंस के अंदर स्पेशल लॉ जो है वो पार्लियामेंट बना सकती है, और उसके अंदर स्पेशल प्रोसेस जो है वो ट्रायल पे किया जा सकता है। अब ये प्रैक्टिस जो है 1975 से लेके 2023 तक, जब ये 23 अक्टूबर की जजमेंट आई थी, उस वक्त पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट कंसिस्टेंटली या हाई कोर्ट उसको फॉलो करती नहीं है, और कभी भी जो चीजें हैं उनको अल्ट्रा वायरीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहा गया। अब पहली दफा जब 9 मई का इंसिडेंट आया तो उसके अंदर जो है ये चीजें जो हैं ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर आर्टिकल 184(3) के अंदर गई,
اور وہاں کے اوپر جا کے سپریم کورٹ کے ایک 5 ممبرز بینچ نے 23 اکتوبر کا ایک فیصلہ دیا. حالانکہ اس سے پہلے جو لارجر بینچ تھے وہ بھی فیصلہ دے چکے تھے. 21 کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کے اندر جو تھا، جو میجورٹی ویو تھا پاکستان کی سپریم کورٹ کا، وہ بھی اپ ہولڈ کر چکا تھا. لیکن پاکستان کی سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ جو 67 کی امینڈمنٹس ہے، اور یہ پہلی دفعہ اس طرح ہوا ہے کہ پاکستان کی سپریم کورٹ جو پچھلے 58 سال پرانے ایک لا کو جا کے وہ الٹرا وائریز آف دی کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ ڈکلیئر کرے، اور اس کے اندر بھی جو ہے کہ جو معاملہ جو تھا 2D1 کا نہیں تھا، صرف ان کی پریزنس کی حد تک تھا. لیکن اس کے اندر جو چیف جسٹس ہے موجودہ، ان کا ایک ڈسینٹنگ ویو بھی تھا، اور وہ یہ تھا کہ اگر سپریم کورٹ کا میجورٹی ویو جو ہے آلریڈی کسی چیز کا فیصلہ کر چکے، تو نمبر 1 یہ ہے کہ ایک دفعہ جو انٹرا وائریز آف دا کانسٹیٹیوشن وہ سپریم کورٹ دوبارہ اس کو نہیں دیکھنا چاہیے. لیکن اگر اس کو دیکھنا چاہتی ہے تو اس سے بڑا جو بینچ ہے وہ بننا چاہیے، اور چیف جسٹس آف پاکستان کو ریکویسٹ کرنی چاہیے. لیکن اس ڈسینٹنگ ویو کو جو ہے وہ اس سے جو 4-1 سے فیصلہ آیا انہوں نے نہیں مانا. اب اس کے بعد یہ ہے کہ وہ ججمنٹ جو ہے وہ 13 دسمبر 2023 کو سسپینڈ ہوئی، اور اس کے اندر یہ کہا گیا کہ آپ جن چیزیں اشخاص جو ان کی سزائیں پوری ہیں انہیں ریلیز کر دیں، اور جن کے سینٹنسز جو ہیں وہ بڑی ہیں اور آپ نے ابھی تک ان کو ٹرائل مکمل نہیں کیا، مکمل تو کر لیں لیکن آپ ان ججمنٹس کو جو ہیں وہ اناؤنس نہیں کریں گے. اب 13 دسمبر جو ہے 2024 کو پاکستان کی سپریم کورٹ نے ان سینٹنسز کو الاؤ کیا ہے. تو اب یہ ہے کہ کسی کی خواہش ہونا کہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا یہ اور بات ہے. لا آف دا لینڈ یا کانسٹیٹیوشن یا پاکستان کی سپریم کورٹ یا 13 دسمبر کو جو آرڈر آیا ہے اس کے اندر ہر وہ شخص جو پاکستان کے ملٹری انسٹالیشنز کو یا آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے اندر وائلیٹ کرتا ہے یا پاکستان کی ریاست کے خلاف لڑتا ہے اور وہ ریگولر امپلائی پاکستان آرمی کا نہیں ہے، اس کو آپ ملٹری کورٹس کے اندر یا ملٹری لاز کے اندر ٹرائی کر سکتے ہیں. یہ طے ہو گیا. 35 ممالک کے اندر یہ لاز موجود ہیں. ایک اور چیز اوپر لوگوں کو ٹرائی کیا جاتا ہے. ایک چیز اور حافظ صاحب جو میں نے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ڈیفینیٹلی جنہوں نے شرط پسندی کی، آگ لگائی یا جو بھی کیا، ان کو انصاف کے تقاضوں کے مطابق سزا بھی ملنی چاہیے، اور جو بے گناہ ہیں ان کو رہائی ملنی چاہیے. اسلام آباد ہائی کورٹ پہ بھی اس دن صبح توڑ پھوڑ ہوئی، سب کچھ ہوا، اور ہائی کورٹ سپریم کورٹ دونوں کے فیصلے موجود ہیں. وہاں پہ بالکل خاموشی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ آرڈر کیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر پراپر جو ہے وہ ایکشن ہونا چاہیے کہ جو بھی شخص اس کے اندر ملوث ہے، یا جس طرح بھی ایک کورٹ کا ڈیکورم جو ہے یا کورٹ کی ایک ریسپیکٹ جو ہے اس کو جس نے بھی خراب کیا ہے یا لا کی وائلیشنز کی ہے اسے ہونا چاہیے. لیکن اس وقت جو معاملہ آپ کے سامنے آیا ہے یا جو آج چیز آئی ہے وہ اس آرڈر کی کنٹینیوٹی ہے جو پاکستان کی سپریم کورٹ کے 7 ممبرز بینچ نے جو ہے وہ ایک آرڈر کیا ہے. دوسرا اس کے اندر خالد صاحب جو آپ نے اپنی اوپننگ ریمارکس میں بھی جن 2-3 کہا تھا، چونکہ مجھے تھوڑی سی جلدی ہے، وہ ہے جسٹس منصور کا ایک لیٹر ڈالنا کہ جی کانسٹیٹیوشنل بینچ کا بھی ایک کرائیٹیریا دیا جائے. بھائی 1980 سے لے کے 2024 تک امینڈمنٹس آئی ہیں، آج تک کسی پاکستان کے سپریم کورٹ کے جج نے چیف جسٹس کو نہیں کہا کہ جی آپ یہ بینچز کا کرائیٹیریا بنائیں اور کن کو آپ ڈالتے ہیں اور کن کو نہیں ڈالتے ہیں اور کون سی لائکنگ ہے یا ڈس لائکنگ ہے. تو یکدم یہ خیال آ جانا اس چیز کے اندر کہ پہلے جو ہے کہ جوڈیشل کمیشن کو لیٹرز ڈالنا کہ جی آپ وہ بنائیں، اب آپ کانسٹیٹیوشنل بینچ کی طرف آ گئے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ایک ریسپیکٹیبل جج ہیں، پیونے جج ہیں، ان کی بڑی عزت ہے، لیکن بار بار اس طرح کا لیٹر ڈال کے اندر جو کانسٹیٹیوشن کے اندر چیزیں نہیں ہیں ان کو ہائی لائٹ کرنا میرا خیال ہے کہ ان کے اسٹیچر کے مطابق نہیں ہے. اگر کوئی چیزیں ایسی ہیں تو وہ جا کے بالکل جوڈیشل کمیشن کے ساتھ جو ہے انٹرنلی ان چیزوں کو کر سکتے ہیں، چیف جسٹس آف پاکستان سے بات کر سکتے ہیں. لیکن وہ چیزیں جو کانسٹیٹیوشن کے اندر کلیئرلی لکھی ہوئی ہیں کہ کس کا ڈومین ہے، کس نے کرنا ہے، کتنی دیر کرنا ہے، وہ میرا خیال ہے کہ لا آف دی کانسٹیٹیوشن ہے، لا آف دا لینڈ ہے، اس کے مطابق جو ہے چیزوں کو چلنا چاہیے. ہاں اگر کل کو پارلیمنٹ یہ چینج کر دیتی ہے یا کرائیٹیریا ڈال دیتی ہے تو بالکل اس کو فالو کرنا چاہیے. لیکن گاہے بگاہے اس طرح کے لیٹرز ڈالنے جو ہے وہ پاکستان کی سپریم کورٹ کے لیے، پاکستان کے جسٹس سسٹم کے لیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ججز کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اس طرح کی چیزیں ہائی لائٹ کریں. نہ ان کے ڈومین کے اندر ہے، نہ یہ چیف جسٹس کے ڈومین کے اندر ہے، بلکہ یہ کانسٹیٹیوشن کے اندر ہے. اور اگر پارلیمنٹ ان چیزوں کو سمجھتی ہے تو ان چیزوں کو بھی ایڈریس ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. میں ذرا زبیری صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. آپ نے حافظ صاحب کے بھی کامنٹ سن لیے. بنیادی ایک سوال جو ہے کہ وہ یہ 9 مئی کے کیسز کے حوالے سے یہ ہے کہ 25 لوگوں کو آج سزائیں دی گئی ہیں، کوئی 1 سال سے لے کے 10 سال تک کی سزائیں دی گئی ہیں، اور اس میں خاص طور کے اوپر پنڈی اور بیاں والی کے 2 ایسے کیسز ہیں جو انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں بھی ان کے GHQ حملہ کیس چل رہا ہے،
اور پی ایف بیس میاں والی کا کیس بھی سرگودا کی عدالت میں چل رہا ہے. اور یہ دو حوالے سے بڑے اہم ہے کہ انہی دو عدالتوں کے ججز نے اس وقت چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو کچھ خطوط بھی لکھے تھے, دھمکیاں بھی ان کو دی گئی, ان کے گھروں کے باہر کچھ کریکرز بھی مارے گئے, عدالتوں کا کوئی گھیراؤ بھی کیا گیا. اس ساری سچویشن میں آپ کے بیک گراؤنڈ معلوم ہوگا آپ کو. تو اس تناظر کے اندر جو ہے کہ یہ ٹرائل کورٹ کے فیصلے, ملٹری ٹرائل کے, اور پھر جو ٹرائل کورٹس کے اندر جو ایویڈنس ہیں آلموسٹ ایک جیسے ہی ہیں, لیکن انسداد دہشت گردی کی عدالتیں کہتی ہیں یہ ثبوت ناکافی ہیں, وہاں پہ سزائیں دے دی جاتی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, ملٹری جسٹس از ٹو جسٹس واٹ میوزک, ملٹری میوزک از ٹو میوزک. دیکھیں, مطلب پوائنٹ از دیٹ, اس لیے کہ ہماری عدالتیں جو ہوتی ہیں سول عدالتیں جس میں ٹیررزم کورٹ وغیرہ, اس کے سامنے پروسیکیوشن پہ ہوتا ہے کہ وہ شواہد لائے اور اس کی بنا پہ کسی کو سزا دلوائے یا نہ دلوائے. وہ شہادت جو ہوتی ہے وہ دیکھتی ہے کورٹ, اور کورٹ کے اس کا آپ کو اپنا پروسیکیوشن کا کام ہوتا ہے. اب یہاں ملٹری کورٹ میں 103 لوگ تھے, لیکن اب اینڈ میں 85 رہ گئے. ان 85 لوگوں کا ہمیں نہیں معلوم ٹرائل کیسے ہوا, کون سی شواہد آئے, کیا ان کو ڈیفینس کا حق ملا, کیا کراس ایگزامینیشن, کیا جرا ہوئی ان شہادتوں کے اوپر, کیا چیزیں دکھائی گئیں, آڈیو ویڈیو جو تھے ان کو کیا کورٹ کے جو ایک طریقہ کار ہے سیکشن 164 میں کیا, اور ججمنٹس ہیں سپریم کورٹ کی اس کے تناظر میں اس کو پرکھا گیا. تو یہ سب چیزیں نہ مجھے معلوم ہے نہ آپ کو معلوم ہے. اور دیکھیے, میں نے اس کی مخالفت کی تھی جب یہ آرڈر چینج ہو رہا تھا, کیونکہ ابھی جو موسٹ امپورٹنٹ ایشو ہے کورٹ کے سامنے, یہ جو سزائیں آج ہوئی ہیں یہ بھی سبجیکٹ ٹو ڈیسیژن آف دا سپریم کورٹ ہے, جہاں اپیل چل رہی ہے ملٹری کورٹ کی. اور دیکھیے, وہ 21D جس کی بڑی بات کی ہے ابھی حافظ صاحب نے کہ 1967 میں آیا, 1975 میں اس کو اپہولڈ کیا گیا ایف بی علی کے کیس میں. ایف بی علی کا کیس جو تھا وہ 1962 کے آئین کے تحت تھا, پہلی بات ہے. اور اس میں آرٹیکل 8(5) نہیں تھا. شکر ہے حافظ صاحب اس بینچ کا حصہ نہیں ہے, ورنہ تو ہمیں معلوم ہوتا کہ کیا فیصلہ ہوتا. تو ابھی یہ میٹر سب جوڈس ہے. اور جب بھی دیکھیے, ہمارا مطلب یہ تھا کہ اگر کورٹ اس نتیجے پہنچتی ہے کہ وہ ہائی کورٹ کا, سپریم کورٹ کا فیصلہ جو 23 اکتوبر کا ہے وہ صحیح ہے, تو یہ جتنا جو ٹرائل اور یہ جو سزائیں ہوئی ہیں کل عدم ہو جائیں گی. اور دیکھیں, ہمارا بیسک مدعا یہی ہے بار ایسوسی ایشن کا, وکیلوں کا اور سول سوسائٹی کا, کہ سویلین کا ٹرائل چاہے وہ کسی طرح کا ہو, جب ٹیررزم کے کورٹس موجود ہیں, آپ اسے ٹیررزم میں چارج کر رہے ہیں, تو ان عدالتوں میں ان کا ٹرائل ہونا چاہیے, نہ کہ ملٹری کورٹس میں, جہاں جو اب ٹھیک ہے انہوں نے اس زمانے میں اس 75 کے کیس میں کہا کہ ملٹری کورٹ کا ٹرائل بھی فیئر ہوتا ہے, اور اس میں بھی بالکل, لیکن اس آرٹیکل 10A بھی نہیں تھا کانسٹیٹیوشن میں. اور جو جو ملٹری جو 21ویں ترمیم کا کیس تھا, اس کے اندر 21ویں ترمیم کو چیلنج کیا گیا ہوا تھا, اور 6 ججوں نے اس کو ڈکلیئر کیا تھا کہ یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے, یہ جو آئینی ترمیم ہے. اس کے اندر سیکشن 21D کا تو ڈیبیٹ ہی نہیں تھی. تو وہ یہ کہہ دینا کہ جی 2015 میں فل کورٹ نے یہ کہا, 75 میں یہ کہا, اس لیے 21D صحیح. اس وقت 21D نہیں ایگزسٹ کرتا. یہ ٹرائل جو ہوئے ہیں یہ سبجیکٹ ٹو ہیں ڈیسیژن آف دی, یہ بینچ میں کیس چل رہا ہے جو اب جنوری میں پارٹ ہرڈ ہے, جنوری میں پھر ٹیک اپ ہوگا. تو اس سے پہلے کہ وہ صحیح ہے غلط ہے, 67 سال سے 65 سال سے irrelevant کہ یہ ابھی اس وقت ان کو سزائیں دے دی گئی ہیں. وہ لوگ, اچھا میں اس کے خلاف تھا, لیکن حسان نیازی کے والد صاحب جو تھے وہ بار بار کہتے تھے ان کو کرنے دیجیے, کیونکہ مقصد کیا تھا کہ تاکہ ملٹری کی, کیونکہ اب ان کو سزائیں ہو گئی, ان کو کسٹڈی سے نکل آئیں گے, ان کی کسٹڈی سے نکل آئیں گے. لوگوں نے کہا ہمیں ان کی کسٹڈی سے نکالو, یہ آگے لوگوں کے وہ لوگ وہاں کے کورٹ میں کہتے تھے. اس وجہ سے آرڈر ماڈیفائی ہوا, اس لیے ہم بھی چپ ہو گئے کہ جی نیچرلی ان کے بچے ہیں, ان کے جو لوگ اس میں ہیں. دیکھیے, اس میں کوئی شک نہیں کہ 9 مئی میں جو لوگ ملوث تھے ان کو اس کی سزا ملنی چاہیے, لیکن شواہد کے ساتھ. اگر انہوں نے ملوث ہیں تو ان کو جو قانون, جو لا آف دا لینڈ ہے, قانون کہتا ہے, اس کے حساب سے ان کو بالکل سزا ملنی چاہیے. لیکن سول عدالت میں جائے گا سویلین ہے. ملٹری لاز جو ہیں وہ ملٹری کے لیے ہیں, ان کے پرسنل کے لیے, چاہے وہ سویلین ان کے لیے کام کرتے ہوں, ان کے لیے ہیں. اور یہ 21D تو 67 میں آیا تھا, اور آرڈیننس کے تھرو آیا تھا. آپ دیکھیں, جبکہ اس زمانے میں 62 کا آئین تھا, ایوب خان صاحب پریزیڈنٹ تھے پاکستان کے, لیکن آرڈیننس کے تھرو یہ لایا گیا. مجھے نہیں معلوم کہ وہ اس وقت کی جو کانسٹیٹیوشن جو اسمبلی تھی اس نے اس کو اپروو کیا ہے نہیں, لیکن وہ آج تک اس کا ایک بادشاہ اللہ کا دور تھا, ایک جبر کا دور تھا. وہ بھی تو جبر کے دور میں اگر آج بھی ویسے حالات ہوں گے تو وہ جبر کا. اور آپ دیکھیے 75 میں جو ایف بی علی جو تھے وہ ریٹائرڈ بریگیڈیئر تھے, اور 2-3 لوگ جو 4-5 لوگ تھے وہ آرمی لوگوں کے ساتھ مل کے ان پہ الزام تھا کہ وہ کانسپریسی کر رہے تھے, اور اس وجہ سے اس کا فیکٹس آ رہا تھا. یہاں سویلینز نے کہا جنا. اور ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ ملٹری انسٹالیشنز میں کیا
जिना हाउस आता है, ये सुप्रीम कोर्ट के जज ने अच्छा, मैं नोटिफिकेशन की तरफ आऊंगा, मैं जरा रियासत साहब से भी इस पे इनपुट ले लूँ, फिर हम जरा प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में जरा ये जो बाकी पहलू उधर भी आते हैं। रियासत साहब, आपने हाफिज साहब को भी सुना, जुबैरी साहब को भी सुना कि चले जो जुर्म हुआ उसको सजा तो कुछ मिली और कस्टडी से भी बाहर आ गए। जो कॉन्स्टिट्यूशन और कानून और बुनियादी फेयर ट्रायल और बुनियादी इंसानी हकूक़, क्योंकि पीटीआई इसको मुस्तरद कर रही है और कह रही है बुनियादी इंसानी हकूक़ के मुनाफी और हम इसको चैलेंज करेंगे, तो इसका जो चैलेंज का प्रोसेस होगा वो भी ज़रा बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जुबैरी साहब की सारी गुफ्तगू को इंडोर्स करता हूँ। उन्होंने बड़ी खूबसूरत अंदाज में पूरा उसका बैकग्राउंड हिस्ट्री उसकी सारी बता दी। अब देखें, दोनों अदालती सिस्टम को अगर आप सामने रखें तो मैं समझता हूँ यही काफ़ी है कि जो सिविलियन का ट्रायल आर्मी कोर्ट में लोग अपोज करते हैं या कहते हैं कि सिविलियन का नहीं होना चाहिए, उसके पीछे रीज़न खुद बता दी कि जो हसन न्याजी के वालिद साहब हैं वो क्यों कह रहे हैं कि जी हमारे बच्चों के जो केसेस हैं उनको डिसाइड कर दिया जाए, हालांकि लोग तो आर्मी कोर्ट के अंदर ट्रायल के ख़िलाफ़ हैं। उसकी रीज़न क्या है? देखें, वहाँ पे जो ट्रायल होता है आपने किसी बुनियादी एविडेंस के ऊपर वो ट्रायल करना है। अगर आपके पास इतनी सफिशेंट एडमिसिबल एविडेंस आपने कलेक्ट की है ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड दैट इज सफिशेंट फॉर कन्विक्शन ऑफ एनी अक्यूज, अगर तो वो मुलजम है, हम भी कहते हैं कि 9 मई के जिन्होंने जुर्म किया है कोई भी हो वो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और एज पर लॉ उसके खिलाफ ट्रायल भी होना चाहिए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब आप सिविलियन का ट्रायल जो कि आर्मी एक्ट के अंडर गवर्न ही नहीं करता, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन में ही नहीं आता, वो एक्ट तो प्योरली है ही सिर्फ पर्सनल जो आर्मी के अंदर है, सिविलियन है, मतलब सोल्जर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, आर्मी के डिसिप्लिन के अंदर डिसिप्लिन में आते, उनके लिए। अब बात ये, आपको क्या प्रॉब्लम है कि अगर सिविलियन उस आप कहते हैं, आप अलेज करते हैं कि उस वाक़े के अंदर मुलव्वस हैं और आपके पास सफिशेंट एविडेंस है और स्पीडी कोर्ट्स पाकिस्तान के अंदर हैं, एंटी टेररिज्म की कोर्ट्स हैं, तो आप वो एविडेंस दें और उनको सजा दिलवा दें। सिंपल है, मकसद तो आपका उनको सजाएं दिलवाना है ना, बुनियादी सवाल तो ये है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि नहीं हमने इनको सजा देनी लेकिन इसी कोर्ट में आनी है, तो उस सिस्टम के ऊपर देखें, एक आ गई आर्मी कोर्ट और एक आ गई आम सिविल कोर्ट जो हमारी अदालत, एक ही आधे लोग उधर चले गए आधे उधर। अब देखें, ये तो फिर पैरेलल जुडिशल सिस्टम की बात आ गई। आधे लोगों को आप ट्राई करें इधर, आधों को करें उधर। आर्मी एक्ट तो मैंने जैसे शुरू में कह दिया कि वो सिर्फ आर्मी पर्सनल के लिए जो उस डिसिप्लिन में आते, अंडर एडमिनिस्ट्रेशन आते, तो उनको हो जाए। अगर आपके पास इतनी, आप कॉफी के 1-2 सिप भी ले लें, आपने बड़ी धुआंधार तकरीरें की हैं कल, हम ब्रेक भी ले लेते हैं, आप मीनवाइल कॉफी पिएं और ब्रेक के बाद नाज़रीन बातचीत को यहीं से आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक से पहले हमारे साथ रियासत अली आज़ाद साहब, आबिद ज़ुबैरी साहब, हाफिज़ एहसान खोकर साहब गुफ्तगू कर रहे थे। 9 मई के मुलज़मान को सज़ाएँ दी गई हैं। 9 मई के कुछ मुलज़मान के खिलाफ अभी मुकदमात ही कायम नहीं किए गए जिन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर हमला किया था, उस मौजू भी बात करेंगे और फिर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान और कुछ दीगर मामला भी। आज़ाद साहब, आप ब्रेक से पहले बात कर रहे थे, मैंने काटी थी, लेकिन इसमें थोड़ा सा ऐड मैं कर दूँ एक सवाल और भी, ताकि अपनी उस बात को आप कंप्लीट करें। और दूसरा ये बताएं कि आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बार के प्रेसिडेंट भी हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक फैसला जो है वो 1.5 साल से पेंडिंग में पड़ा हुआ है, उसके ऊपर कुछ पेशरफ्त नहीं हुई, तो क्या कोर्ट खामोश रहेगी उसके ऊपर, ज़िला इंतज़ामिया कुछ भी नहीं करेगी? क्या उन मुजरमों को भी कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचना चाहिए जिन्होंने रियासत का, ये भी तो एक स्तून है ना जिसके ऊपर हमला करके? देखिए खालिद भाई, आप कोई भी जुर्म होता है ना, तो क्रिमिनल लॉ के अंदर ये समझा जाता है कि द ऑफेंस हैज़ बीन कमिटेड अगेंस्ट द स्टेट, इसीलिए रियासत आगे आती है और उस पर कार्रवाई करती है। तो वो जो हाई कोर्ट के अंदर हमला था वो भी स्टेट के अगेंस्ट था, अदलिया पे हमला था, स्टेट पे हमला था। तो स्टेट को जब हाई कोर्ट ने ये डायरेक्शन दे दी कि आप इन अकॉर्डेंस विद लॉ प्रोसीड करें, एफआईआर दें, तो ये तो पुलिस की जिम्मेदारी थी। इधर तो पुलिस माशाल्लाह 399 आप पीपीसी देखें और 401 देखें आप पीपीसी, उसके तहत ऐसे मुलजमान के ऊपर भी एफआईआरें पुलिस देती है कि जी हम गुजर रहे थे, हमने लोगों को मुश्तबा जानते हुए पार्क में
5 غلام رسول اللہ دی تا فلاں بیٹھے ہوئے پکڑے، ایک کے پاس خنجر تھا، ایک کے پاس رسی تھی، تو وہ ڈکیتی کی غرض سے بیٹھے ہوئے، تو ان کو وہ پکڑ لیتے. ابھی جرم ہوا نہیں ہے، جہاں جرم ہو گیا ہے وہاں پہ پولیس کی پروگرس یہ ہے کہ آج تک ہمیں نہیں پتا کہ ایف آئی آر ہوئی ہے نہیں، کن کے خلاف ہوئی ہے، کیا کاروائی ہوئی، کوئی آؤٹ پٹ ہائی کورٹ کو نہیں دی گئی. تو یہ تو اسٹیٹ نے کرنا تھا. تو اس کا مطلب ہے جو آرٹیکل 25 ہے کانسٹیٹیوشن آف 1973 کا کہ اس میں کہا گیا ہے کہ ایوری سٹیزن از ایکول بیفور دی لا، نو بڈی از ابو دی لا، نو ڈسکریمنیشن ول پریویل. اور یہ نہیں ہو سکتا کہ امیر کے لیے کوئی اور، غریب کے لیے کوئی اور. تو بات یہ ہے کہ اگر آپ آج کل جیسے فیشن کے طور پر آپ اتنی ایف آئی آریں دیتے ہیں، کیا 144 کی وائلیشن پہ 780 کی ایف آئی آریں دیتے ہیں، 395 کی ایف آئی آریں دیتے ہیں، آپ غلیل کے اوپر 780 لگاتے ہیں، تو وہ تو عدلیہ کے اوپر اتنا بڑا حملہ تھا. آپ نے وہ دیکھا سی سی ٹی وی فوٹیج وغیرہ بھی شاید غائب ساری ایویڈنس جو بھی ہے وہ ہے، تو آپ نے کیوں نہیں ان کے اوپر کارروائی کی؟ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو نظام ہے نا، اگر آپ نے اس نظام کو چلانا ہے ان اکارڈنس ود لا، تو پھر آپ کو اکراس دی بورڈ آپ کو جانا ہے، پھر تمام لوگوں کو آپ نے لے کے جانا. آپ ایک سائڈ پہ تو انفیٹلڈ پارس جو ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں ایک سائڈ پہ کسی کو پولیٹیکل وکٹمائز کرنے کے لیے، اور دوسری سائڈ پہ آپ کے پر جلتے ہیں، آپ نہیں کرتے. تو یہ دورہ معیار اس نظام کو، تو آپ دیکھیں نا، آپ اس نظام کو لوگوں کے سامنے ایک گندا کر رہے ہیں. نظام کو کون چلا رہے ہیں؟ میں اور آپ چلا رہے ہیں نا. جو اس کے اندر آفیسرز ہیں جنہوں نے اس کو چلانا ہے، جو پروسیڈ کر رہے ہیں. تو آپ لوگوں کے سامنے اس کی کیا مثال دینے کے لیے جا رہے ہیں کہ اگر کوئی غریب آدمی کر رہا ہے آپ اس کو گھر سے بھی اٹھا رہے ہیں، چادر اور چار دیواری کا تقدس بھی پامال کر رہے ہیں. جو ہے کہ ریاستی ادارے خود زبیری صاحب یہ قائم کرتے ہیں، جن ریاستی اداروں کی ذمہ داری ہے کہ لا اینڈ آرڈر بھی اور سیکیورٹی بھی، تحفظ ہر چیز کی، اور وہ خود اگر اسٹیٹ آف ڈیفینس میں جائیں گے، اس قسم کی کارروائی کریں گے، عدالتی فیصلے بھی ہوں گے اور پھر ان پہ عمل نہیں ہوگا تو اس سے کیوس پیدا ہوگا معاشرے کے اندر. ایک تو یہ چیز ہوگی. دوسرا انہی 9 مئی کے معاملے کو ادھر ہم آگے بڑھا کے کہ یہ فیصلہ تو ہو گیا، اب وہ سول کسٹڈی میں جیل میں چلے جائیں گے، لیکن ابھی بھی کچھ لوگ، یہ تو 25 اگر ہوئے ہیں تو 85 تھے، 60 تو ابھی بھی ہوں گے. یہ معلوم نہیں کہ ان کو رہا کر دیا گیا ہے یا پروسیڈنگ چل رہی ہے نہیں چل رہی، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. اور کیا یہ ہائی کورٹ میں جائیں گے، اور ہائی کورٹ میں اگر جو اپیل ہوگی تو اس میں جو ایویڈنس سارے کے سارے ٹرائل کورٹ میں پیش ہوئے ہیں اس کو ریپروڈیوس کیا جا سکتا ہے یا صرف طریقہ کار کے اوپر وہاں بات ہوگی؟ دیکھیے، سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں، اس کی اپیل چیف آرمی اسٹاف کے پاس ہوگی. میں نے اپیل فرام سیزر ٹو سیزر. صحیح. مطلب اس کی اپیل تو ہوگی نہیں. بار جو ریکارڈ ہوئی ہے پورا ریکارڈ ملے گا. یہ ریاست صاحب بیٹھے ہیں بڑے اچھے، یہ کرمنل کے بڑے لائر ہیں، یہ بہتر بتا سکیں گے کہ پورا آپ کے پاس تو پوری ایویڈنس کورٹ میں آتی ہے، اس کو ری ایویلویٹ ہوتی ہے اپیل کے اندر، ہائی کورٹ کے اندر. جو اگر کوئی ایویڈنس آتی ہے ڈسٹرکٹ کورٹ سے، تو جہاں ٹرائل ہوتا ہے، تو اس کے بعد اس کا ایویلویٹ کیا جاتا ہے، پھر کورٹ دیکھتی ہے کہ وہ صحیح ہے غلط ہے. تو لیکن یہاں تو یہ ہے کہ پتہ نہیں ان کو کیا دیا جائے گا، کیونکہ یہاں فیصلہ بھی نہیں لکھا جاتا. یہاں تو کہہ دیا جاتا ہے کہ سنا، یہ کورٹ میں ان کے وکیل جو تھے خواجہ حارث صاحب، جو فیڈریشن کے وکیل تھے یہ ملٹری کورٹ سے، انہوں نے ہمیں بتایا کہ جی یہاں تو صرف وہ فیصلہ تحریر فیصلہ بھی نہیں ہوتا، وہ لکھ دیتے ہیں یہ اور اس میں کچھ دیتے ہیں، پتہ نہیں کون سی گلٹی اور ناٹ گلٹی، کیا ناٹ گلٹی، ہاں یہ لکھ دیا جاتا ہے. تو اس سے کیا ثابت ہوا گا کیا چیز ہے، مطلب کہ اور گلٹی کے بعد بھی آپ نے مختلف سزائیں دے دی. تو اب مجھے نہیں معلوم ریکارڈ، لیکن آپ نے میں نے جو دیکھا ہے کیس خاص طور پر پشاور میں، آپ دیکھیے وہ ٹیررسٹ تھے جن کو سزائیں ہوئی، وہ سب کے سب ہائی کورٹ میں جا کے وہ پٹیشن میں سب بری ہو گئے. مطلب ان کو چھوڑ دیا گیا کیونکہ وہ ایویڈنس کا وہ معیار ہی نہیں تھا، یا اس کے خلاف ایویڈنس ہی جن کو ان کو سزائیں دی جاتی تھی. اب پتہ نہیں اب اس میں کیا ہوگا جب یہ وہاں سے ان کی اپیل ریجیکٹ ہو جائے گی، ان سے پھر یہ شاید پٹیشن داخل کریں گے. لیکن یہ سب ڈیپینڈنٹ ہے کہ سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے کہ آیا سویلین کا ٹرائل وہاں ہو سکتا تھا ملٹری جنرل کورٹ مارشل میں یا نہیں. تو یہ ابھی ہم انتظار کرنا پڑے گا. اچھا زبیر صاحب، بڑا اہم معاملہ یہ ہے کہ اگر فار ایگزامپل سپریم کورٹ کہتی ہے کہ نہیں یہ ساری کی ساری انکانسٹیٹیوشنل کارروائی تھی، اب یہ لوگ 1 سال جو ہے 1.5 سال فوجی تحویل میں رہے، اب ان کو سزائیں بھی ہو گئیں، وہ جیل بھی چلے جائیں گے، اور وہ سارا کا سارا اگر نل اینڈ وائڈ ہو جاتا ہے تو پھر کیا سرے سے اس کی انسداد دہشت گردی عدالت میں کارروائی چلے گی اور پھر دوبارہ ABCD سے شروع ہوگا؟ تو ان کا تو اچھا خاصا وقت جو ہے کہ ان تمام لوگوں کا پھر
ضائع ہو گیا نا. نہیں بالکل، اگر کورٹ اس نتیجے پہنچتی ہے کہ یہ غیر آئینی ہے اور غیر قانونی ہے، یہ جو ان کا ٹرائل وہاں ہوا ہے کیونکہ 2-1 ہے ہی نہیں ہے، اس میں اپہولڈ کر لیتی ہے اس فیصلے کو، تو ظاہری بات ان کی جو واپس ان کا کیونکہ چلان ان کی کسٹڈی تو ٹیررزم کورٹ سے ہی لی گئی تھی نا، انڈر 59 سیکشن 59(4) جو حافظ صاحب آپ کو بتا رہے تھے کہ 67 میں اس کی بھی امینڈمنٹ آئی تھی، جا کے ان کی تحویل ان سے لی تو واپس اس کے پاس چلے جائیں گے، وہاں چلے گا ٹرائل پھر ان لوگوں کا، اور وہاں دیکھا جائے گا کس اس سے چلے گا، یہ تو وقت ہی بتائے گا جی. اچھا ریاست صاحب، ایک تو یہ قانون شہادت کا حوالہ زبیری صاحب نے بھی دیا، تو یہ قانون شہادت ملٹری کورٹس میں بھی یہی لاگو ہوتا ہوگا یا وہاں کوئی اور قانون ہوگا؟ دیکھیں اور اس کے تقاضے جو بنیادی ہیں وہ دیکھیں بیسیکلی تو آرٹیکل 10A بھی وہاں ہونا چاہیے. بالکل آپ کے چوائس کا لائر بھی آپ کو دیا جانا چاہیے جو آپ چاہیں، آپ کا یہ رائٹ ہے، کانسٹیٹیوشنل فنڈامنٹل رائٹ ہے آپ کا کہ جی آپ جس وکیل کو چاہیں، آپ کہتے ہیں جی میرا یہ میں نہیں افورڈ کرتا، مجھے یہ وکیل میری وکالت کرے، اسٹیٹ اس کو پرووائڈ کرے گی. ایک تو یہ آ گیا. قانون شہادت بھی بالکل اپلیکیبل ہے، چونکہ CRPC بھی اپلیکیبل ہونا چاہیے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہاں جیسے زبیری صاحب بھی فرما رہے تھے، میں بالکل ان سے ایگری کرتا ہوں کہ جب وہاں پہ کمانڈنگ آفیسر کو ایک کمپلینٹ آتی ہے، وہ اس کو انویسٹیگیٹ کرتا ہے، ایویڈنس کلیکٹ کرتا ہے، پھر وہ اپنی ساری انفارمیشن کلیکٹ کرنے کے بعد، سمری ایویڈنس کرنے کے بعد، اوتھ پہ وہ ریکارڈ کر کے پھر ملزم کو وہ حق دیتے ہیں، وہاں پہ کراس ایگزامن کرتے ہیں، پھر وہ آ جاتا ہے کورٹ کے بینچ کے اندر، جس کے اندر پریزیڈنٹ ہوتا ہے، 2 وہ ہوتے ہیں جو ملزم ہوتے ہیں، ان سے جو سینئر ہوتا ہے وہ اس کورٹ کو وہ کرتا ہے. لیکن جب وہ ٹرائل سارا کچھ کرنے کے بعد وہ پھر خود سزا بھی نہیں دیتے، وہ فائل واپس بھیجتے، ریکمنڈیشن دیتے ہیں، پھر اس میں کنوکشن وہ گلٹی اور وہ ناٹ گلٹی والا کر کے پھر آرمی چیف کو جاتی ہے اپیل. اس کے بعد پھر اگلا جو حصہ ہوتا ہے نا وہ امپورٹنٹ ہے. ایک ہی اپیل پرووائڈڈ آرمی ایکٹ کے اندر، اس میں جو بھی اس کا فیصلہ اگر وہ اپ ہیلڈ ہو جاتا ہے تو پھر ہائی کورٹ میں ریٹ میں آپ جاتے ہیں، اور ریٹ میں آپ کے پاس 3-4 گراؤنڈ ہوتے ہیں کرمنل لا کے مطابق کہ کورم نان جوڈس، کہ یہ جج تو اس قابل نہیں تھا، یہ تو مطلب ایلیجیبل ہی نہیں تھا. دوسرا ہے جورسڈکشنل ایرر اس کے اندر ہو، ایک یہ گراؤنڈ ہے. دوسرا یہ ہے کہ آرٹیکل 10A نہیں دیا گیا. یا چوتھا یہ کہ مس کیریج آف جسٹس، دیر از اے اسٹرانگ اپریہنشن. اس پہ یہ چیزیں جو ہائی کورٹ ہے وہ ریٹ جورسڈکشن میں پھر دیکھے گی. لیکن سپریم کورٹ کیس میں جو بار بار کہتے تھے یہ کہ جنہیں کہ وہاں پہ اپیل کا حق ہے ہائی کورٹ کا، یا وہ کیا کہتے تھے؟ نہیں، وہاں پہ اپیل جیسے زبیری صاحب نے فرمایا نا کہ چیف آرمی وہاں ہے، اس کے بعد آپ کے پاس ریٹ جورسڈکشن ہے، اور ریٹ میں صرف کویشچن آف لا دیکھا جاتا ہے، فیکٹس کو نہیں دیکھا جاتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو عام ٹرائل ہوتا ہے نا، کرمنل کسی کے اوپر چارج ہو، اور چاہے وہ سیشن کورٹ ہو، چاہے وہ ATC ہو، کسی بھی کورٹ کے اندر، تو اس کی جتنی ایویڈنس ہوگی وہ قانون شہادت کے پیرامیٹر کے تحت سٹینڈرڈ کے مطابق ہونی چاہیے. آپ کو CRPC کے تحت آپ کی ایویڈنس ہونی چاہیے. پھر جیسے ملزم کا 2 طرح کا بیان ہوتا ہے کہ وہ 342 کی سٹیٹمنٹ دیتا، ہاتھ کڑی میں ہوتا ہے، لیکن اس پہ جرح نہیں ہوتی. اور اگر وہ 342 سب سیکشن 2 کے تحت دیتا ہے تو اس کی ہاتھ کڑی کھول دی جائے گی، اوتھ پہ ہوگی، اور جو اسٹیٹ ہے پراسیکیوشن وہ اس پہ جرح بھی کرے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارا پروسیجر، اور پھر اوپنلی لوگوں کو ایکسیس ہوتی، وہاں پہ جاتے ہیں لوگ سنتے ہیں، لیکن وہاں پہ یہ چیز آپ کو نہیں میسر ہوتی. آپ کا ٹرائل کیسے ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، آپ کو اسٹینڈنگ کونسل دیا ہے نہیں دیا، تو یہ ساری چیزیں بیہائنڈ دی سین ہوتی ہے، کرٹن کے پیچھے ہوتی ہے. تو آپ اگر کسی کے اوپر چارج لگا رہے ہیں تو اس کو اوپن ٹرائل کا اس کا موقع ہے، بینگ اے سویلین. اور اگر وہاں پہ وہ تو آپ کا ڈپارٹمنٹل ہے معاملہ، وہ آپ کریں، لیکن ان لوگوں کو بھی جب اپیل گزر جاتی ہے تو ریٹ جورسڈکشن میں وہ بھی ہائی کورٹ میں آتے ہیں، اور اس فیصلے کے خلاف اگر وہاں سے بھی اپ ہیلڈ ہو جاتا ہے تو پھر سپریم کورٹ 185 کے تحت آپ سپریم کورٹ میں بھی جاتے ہیں. لیکن موسٹلی ہوتا ہے ایسے کہ میں نے 2-4 کیسز پڑھے جس کے اندر ہائی کورٹ نے اس گراؤنڈ کے اوپر وہ سزائیں سیٹ سائڈ کر دی تھی کہ ان کو آرٹیکل 10A نہیں دیا گیا، یا فلاں جو ایویڈنس ہے. دیکھیں نا، آپ نے ایک ویڈیو پہ کسی کو کنوکشن کر دی، کیا وہ ایز پر اسٹینڈرڈ وچ ہیز بین لیڈ ڈاؤن ان قانون شہادت، کیا وہ اس پہ پورا اترتا؟ ایڈمیسیبل ہے نہیں، اس کا فرینزک ہوا ہے نہیں آیا، کیا اس کا آتھر آیا ہے نہیں آیا، جس نے لیگل ایکسپرٹ جس نے اوپینین دیا ویدر ہی واز پروڈیوس ایز اے وٹنس اور ناٹ. تو یہ ساری چیزیں دیکھیں، آپ سزا دینے کے لیے جا رہے ہیں، تو میں جس طرح کا چاہوں
مجھے آپ نے اپرچونٹی دینی ہے وداؤٹ افورڈنگ این اپرچونٹی آف بینگ ہرڈ. اگر آپ نہیں دیتے تو اٹ از مس کیریج آف جسٹس. تو وہ کہتے ہیں نا کہ اٹ از ناٹ اے جسٹس دیٹ دی جسٹس ہیز بین ڈن بٹ اٹ سیمز ٹو بی ڈن. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ جن کے اوپر یہ ایلیگیشن ہے آپ ان کو پورا دفاع کا موقع دیں, اور وہ تبھی ممکن ہو سکتا ہے کہ اس کو ملزم خود بھی تسلیم کرے. یہ دیکھیں نا, جس کو آپ سزا دے رہے ہیں اس کا اس سسٹم کے اوپر مطمئن ہونا بھی ضروری ہے. اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں میرے ساتھ تو ہو ہی ظلم رہا ہے, تو پھر یہ جسٹس تو نہیں, یہ مس کیریج آف جسٹس. صحیح, ہم بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو پھر ہم جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی بات پر ایک دو نکات عابد زبیری صاحب نے پروگرام کے پہلے حصے میں بھی اٹھائے تھے کہ جو کچھ ریکارڈ کے مطابق سٹیٹس بھی چینج کیا گیا سارے کیسز کے اندر, اس پہ بھی ہم بات کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, بات چیت کو آگے بڑھاتے ہیں. عابد زبیری صاحب, آپ پہلے اس میں ایک بات کر رہے تھے, میں نے آپ کی بات کاٹی تھی, اور جس میں آپ نے یہ کہا تھا کور کمانڈر ہاؤس جو لاہور ہے اس کو بعد میں ڈکلیئر کیا گیا کیمپ آفس نمبر 1. تو اس قسم کے معاملات کے اندر اگر کوئی ہاؤس پہ اوپر حملہ اور فوجی تنصیبات کے اوپر حملہ, کیا کوئی گھر فوجی تنصیب ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ ایک معاملہ یہ ہے. اور دوسرا معاملہ جو ہے کہ وہ میں آؤں گا یہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی طرف بھی, لیکن پہلے آپ اس پہ بات کر لیں اور پھر ہم اس طرف آ جاتے ہیں. اور پھر اس کے ساتھ اگر میں جوڑ دوں آپ کو سرگودا اور پنڈی کی عدالتوں کا جو میں نے حوالہ دیا تھا, آپ کو یاد ہوگا چیف جسٹس شہزاد ملک صاحب تھے لاہور ہائی کورٹ کے, اور ان کو خطوط بھی گئے تھے جس قسم کے یہ پی ایف میاں والی بیس کیس تھا وہاں پہ ازداد دہشت گردی عدالت کے اندر بھی, اور جی ایچ کیو حملہ کیس پنڈی میں بھی تھا. ایک پنڈی کے جج صاحب کے خلاف درخواست دے دی گئی تھی کہ جی ان کا احتساب کیا جائے, چینج کیا جائے, وہ نہیں ہوئے تھے. اور سرگودا کے جج صاحب نے بھی خط لکھا تھا اور ان کو بھی دھمکیاں شمکیاں دی گئی تھیں. تو اس تناظر کے اندر ان کیسز کی اہمیت, افادیت اور ان کے اوپر جو 10A اور باقی جو سارے حوالے دے رہے ہیں ریاست صاحب, وہ پھر کہاں پہ کھڑے ہوں گے؟ دیکھیں بالکل, اگر کسی جج کو دھمکی دی جائے یا جج کے ساتھ اس کو دیکھیں, آپ جج کے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ صحیح انصاف نہیں کرے گا, کہ قانونی آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ ایک اپلیکیشن دیں چیف جسٹس کو کہ اس کیس کو ٹرانسفر کر دیا جائے, یہ آپ کا حق ہے, قانونی حق ہے, اور آپ کو سیٹسفائی کرنا ہوتا ہے کورٹ کو کہ کیوں آپ یہ بات کر رہے ہیں, اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. لیکن اگر دھمکی وغیرہ دینا ہے وہ بڑی اس کی مذمت جتنی پرزور کی جائے وہ بھی کم ہے, کیونکہ جج کو انصاف کرنا ہوتا ہے بیٹھ کے, اس کے پاس کیس آیا ہے تو اس کو بالکل اس کا وہ بھی جتنا فری ٹرائل آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں اتنا ہی جج بھی فری ہونا چاہیے ہر قسم کے دباؤ سے, کہ وہ انصاف کے ساتھ انصاف کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کرے. تو میں سمجھتا ہوں یہ دونوں طرف یہ فیئر ٹرائل کی ایسپیکٹ ہے. لیکن دیکھیے جو آپ بات کر رہے تھے وہ گھر کے کیمپ آفس تھا اور یہ نہیں تھا. دیکھیے ملٹری انسٹالیشن تو پرووائڈڈ ہے. یہ میں جب کیس چل رہا تھا اس کے حوالے سے میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ ایک معزز جج صاحب سپریم کورٹ کے, انہوں نے خواجہ حارث صاحب سے جو وکیل ہیں ان کے, ان سے پوچھا کہ کیا یہ جناح ہاؤس جو تھا یہ فوجی تنصیبات کے زمرے میں آتا ہے یا نہیں, تو اس کا کوئی جواب نہیں آیا. تو اگر کوئی نوٹیفیکیشن ہے تو I'm sure خواجہ حارث صاحب وہ پروڈیوس کریں گے کہ 9 مئی سے پہلے یہ جو جناح ہاؤس تھا یہ کیمپ آفس تھا اور ملٹری انسٹالیشن کی ڈیفینیشن میں آتا ہے. تو یہ ابھی ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ یہ آتا ہے یا نہیں, کیونکہ جو بات یہ ہوئی ہے کہ دیکھیے جو ملٹری کورٹ جو ہوتا ہے ملٹری ڈسپلن ہوتا ہے اور ان دا پرفارمنس آف دیئر ڈیوٹیز, کہ ان کی ڈیوٹیز میں بھی آپ کو انفر نہیں ہوتا, اور ان کے ڈسپلن کو کوئی خراب کرنے کی کوشش کرے تو وہ بھی اس کے ذمرے میں آتا ہے. لیکن اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا یہ دونوں جو ٹیسٹ ہیں یہ سیٹسفائی ہوتے ہیں, اور کیا کوئی سویلین اس کے دیکھیں, کیونکہ انہوں نے جو ایون جو بی علی کا کیس کا ذکر ہو رہا تھا اس میں بھی انہوں نے کہا تھا نیکسس, کیا اس میں کوئی گٹھ جوڑ ہے کہ ایک سویلین آدمی ملٹری آدمی کے ساتھ مل کے کوئی ملٹری لا کی وائلیشن کرتا ہے اس کے اندر جو بھی اس کے پروویژنز ہیں. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ نیکسس کیا ہے. تو ابھی یہ بھی دیکھنا ہوگا جو سزائیں ابھی ہوئی ہیں اس میں کیا نیکسس ان کمانڈنگ آفیسر نے دیا. ایک چیز اور زبیر صاحب, کیونکہ پھر ٹائم آگے ہمارا کم رہ جائے گا, جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے جسٹس منصور صاحب کا خط کہ ججز کی تقرری میں یہ خفیہ رپورٹس نہیں ہونی چاہیے, یہ ایک قسم کی انٹرفیئرنس آ گئی نمبر 1. اور نمبر 2 وہ کہہ رہے ہیں کہ آئینی بینچز کے جو ججز ہیں ذرا ان کے بھی تو رولز ہونے چاہیے, کہ چاہ کہ باقی سارے ججز کے رولز ہیں تو ان کا کوئی رولز ہے ہی نہیں, تو ہم نے وہ بھی بنا دیا ہے.
دیکھیے جو میں نے حافظ صاحب کو سنا تھا، بڑی عجیب بات انہوں نے کہ وہ اتنی تنقید کی انہوں نے جسٹس منصور علی شاہ کی، وہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے ایک ممبر ہیں، ان کا حق ہے کہ وہ ایک بات کریں. ہم سب سے بھی ہم ساری سٹیزن سے بھی انہوں نے جوڈیشل کمیشن رولز کے اوپر انہوں نے اپنی سفارشات خود چیئر پرسن جو تھے انہوں نے ہم سے کال کی کہ آپ کو کیا یہ رولز ہیں اس میں آپ کو سجیشنز دینا چاہتے تو ہم لوگوں نے سب نے دی ہیں. آئی ایم شیور ریاست آزاد صاحب نے بھی دی ہوں گی. تو بات جو وہ صحیح کر رہے ہیں کہ دیکھیے خط کیوں نہ لکھیں اور کیا طریقہ کار ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس پر رولز بناؤ کیونکہ کانسٹیٹیوشنل بینچز جو ہیں اب ایگزیکٹو بنا رہی ہے. اور دیکھیں میرا اور آپ کے مقدمات سب سے زیادہ ریٹ جو ہوتی ہے نا حکومت کے خلاف ہوتی ہے، حکومت وقت کے خلاف ہوتی ہے، اور وہ اب فیصلہ کریں گے کہ ان کے کیس کون سی بینچ سنے. پہلے تو دیکھیے نا بینچ تو چیف جسٹس سیٹ کرتا تھا، وہ یہ تو نہیں کہہ رہے کہ چیف جسٹس نہ بنائے. وہ اب جو کانسٹیٹیوشنل آپ نے خود دیکھا جوڈیشل کمیشن پاکستان میں ججز مائنورٹی میں چلے جاتے ہیں، اور جو ایگزیکٹو ہے اور جو ایون بار کاؤنسل کے ممبر جو الائیڈ ہیں گورنمنٹ کے ساتھ وہ میجورٹی میں آ جاتے ہیں، تو اپنی مرضی کے وہ بینچز بنا لیتے ہیں. تو اب ان کا یہی کہنا ہے کہ جی اس کے بھی رولز بناؤ کہ کون سا جج سنے گا جس نے کانسٹیٹیوشنل سائڈ پہ کام کیا ہے یا کسی جج. اب سندھ ہائی کورٹ میں آپ دیکھ لیے کہ یہاں بھی آپ دیکھیں جو سینئر ججز ہیں ان سب کو کانسٹیٹیوشنل بینچز سے باہر کر دیا گیا. اور وہ خاص دیکھیں اس میں بھی یہاں بھی بڑا ایک ہی جگہ کانسٹیٹیوشنل بینچ بنی ہے وہ سندھ ہائی کورٹ میں بنی ہے. تو یہ ساری چیزیں اس میں رولز بننے چاہیے. خاص طور پہ دیکھیں وہ سپریم کورٹ کی شاید اتنی بات نہ کر رہے ہوں، وہ رولز یہ کہہ رہے ہوں کہ ہائی کورٹ کے اندر بھی جو کانسٹیٹیوشنل بینچ بنے اس میں کرائٹیریا سیٹ کریں کیا وہ ججز ہیں جو انہوں نے کوئی کانسٹیٹیوشنل کیسز پریکٹس کی ہے، جن کی ایکسپرٹیز اگر سول کیسز ہوں، فوجداری ہوں یا کارپوریٹ سیکٹر کی ہوں تو وہ کانسٹیٹیوشن کی بدل نہیں کرتے. سول کانسٹیٹیوشن دیکھیں جج اپنی پریکٹس کے ساتھ ہر قسم کے کیسز کرتا ہے، ان کی وہ آ جاتی ہے. لیکن کچھ جج جو ہوتے ہیں جو دیکھیں پہلے جو بینچز تھی ہائی کورٹ میں کانسٹیٹیوشنل بینچز جیسے ہائی کورٹ 7-8 کانسٹیٹیوشنل بینچز ہوتی تھی، اس کے اندر وہ سینئر جج ہوتے تھے، ایک جونیئر جج ان کے ساتھ آ جاتے تاکہ ان کی ٹریننگ بھی ہو جائے، اس میں وہ بیٹھ کے ان کو اسسٹ بھی کر سکیں. تو اس طرح سے ایک سسٹم ہمارے یہاں چل رہا تھا، اس کو بالکل اچھاڑ پچھاڑ کر دیا اور بینچز ایسی بنا دی ہیں کہ جس میں جو سینئر ججز ہیں ہمارے سندھ ہائی کورٹ کے وہ اس میں ہے ہی نہیں. اور یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی یہ ہمیں نظر آ رہا ہے. ریاست صاحب یہ معاملہ اہمیت کامل ہے. منصور شاہ صاحب کا خط بھی، اور دوسرا ایک نقطہ اور ہے وہ میں آخر میں چاہوں گا زبیری صاحب آپ بھی اس کے اوپر ضرور ایک دو جملے بولیے گا. وہ نقطہ یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اگر نظام عدل انصاف کے اندر بھی پارلیمان بالادست ہے، ایگزیکٹو کو اختیار ہونا چاہیے عوامی نمائندوں کو کہ تقرریوں کا، تو پھر ملک کی قومی سلامتی اور دفاع بھی تو ایک بہت اہم ذمہ داری ہے. تو وہ کسی ایک فرد پہ کیوں چھوڑی جا سکتی ہے؟ وہاں پہ ایسا کیوں نہیں کمیشن ہوتا جہاں پہ سارا ان پٹ لیا جائے؟ ریاست صاحب. بالکل جی میں سمجھتا ہوں کہ منصور علی شاہ صاحب کا جو خط ہے نا، دیکھیں حافظ صاحب نے جو بات کی ہے نا وہ بڑی ان لاجیکل ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ زبیری صاحب نے بہت خوبصورت بات کی کہ بھائی جنہوں نے کانسٹیٹیوشن میٹر آپ جائیے کہ پیورلی کانسٹیٹیوشن بینچ میں رہے اور آپ نے کبھی کانسٹیٹیوشن کا کام ہی نہ سنا ہو، وہ کیس ہی نہ سنا ہو، تو وہ تھوڑا سا مشکل نہیں بلکہ ناممکن مجھے بات لگتی کہ چونکہ آپ نے اب دیکھیں سپریم کورٹ کو تو آپ نے ریٹیننٹ کر دیا، ڈیفنگ کر دیا، سارے اختیارات آپ نے ایک بینچ کو دے دیا، اور اس بینچ کے اندر بھی آپ نے بینچ بنانا ہے، آپ نے وہ بینچ کانسٹیٹیوٹ کرنا ہے. 8-5 کی ریشو ہے کہ 5 ججز ہیں اور 8 نان ججز ہیں. وہ وہاں پہ تو بھول ہی جائے نا کہ عدلیہ کی طرف سے ریکمینڈڈ بندہ وہاں پہ اس بینچ میں آ جائے، یہ تو آپ آؤٹ آف کوشچن سمجھے نا. اگر منصور علی شاہ نے رولز کی بات کی ہے تو میں کہتا ہوں بڑی زبردست بات کی، میں اس کو انڈورس کرتا ہوں. اور دوسری بات کہ جب آپ باقی ججز کی تعیناتی کے لیے بھی رولز بنا رہے ہیں کہ جو ہائی کورٹس کے اندر آئیں گے اس کا کیا کرائٹیریا ہوگا، اس کی ریکمنڈیشن آپ کرتے ہوئے آپ نے کن چیزوں کو دیکھنا ہے، تو بنیادی چیزیں تو یہی ہیں نا. میں کام کرتا ہوں کارپوریٹ سائیڈ پہ، میرے سامنے آپ 302 کی اپیل لگا دیں تو مجھے تو کوئی پتہ نہیں ہوگا. اور اگر میں کرتا ہوں فوجداری کام اور میرے سامنے آپ لگا دیں وائنڈنگ آف کمپنی کا میٹر میرے سامنے لگا دیں جو کہ کمپنی جج کا کام ہے، تو میں اس میں کیا آؤٹ پٹ دوں گا، میں کیا فیصلہ دوں گا؟ تو لوگوں کو آپ نے انصاف بھی تو دینا ہے نا. تو آپ کو متعلقہ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر جس فیلڈ کا جو جج صاحب ہوتا ہے اسی فیلڈ کے کیسز ان کو زیادہ تر مارک ہوتے ہیں، آل دو کہ وہ ود دی پیسج آف ٹائم سارا کام سیکھ جاتے ہیں، لیکن جس پہ ان کی کمانڈ ہوتی ہے اسی کو وہ ریفر کیا جاتا ہے. تو منصور علی شاہ صاحب نے بالکل بہترین یہ ایک نقطہ اٹھایا، اور یہ ہونا چاہیے. اگر باقی پارلیمنٹ یہ چیزیں بنا سکتی ہے،
اپنے مقصد کے لیے اپنے مطلب کے لیے ساری چیزیں کر سکتی ہے, تو جو ان دا انٹرسٹ آف کنٹری ہے, جو ان دا انٹرسٹ آف نیشن ہے, جو ان دا انٹرسٹ آف جنرل پبلک ہے, اس پہ نہیں لیجسلیشن ہو سکتی. ایک جو منصور صاحب یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ جو انٹیلیجنس کی رپورٹس کو نتھی کر رہے ہیں ججز کی تقرری کے حوالے سے, ججوں کی تعیناتی میں انٹیلیجنس کا کیا سوال ہے, مجھے بتائیں. آپ نے سپریم کورٹ میں جج چلا گیا, اگر کوئی وکیل ملک دشمنی نہ ہوگا نا, ملک دیکھیں وہ سب کو پتہ لگ جاتا ہے کہ ملک دشمن وکیل ہے یا نہیں ہے, وہ تو سب کے سامنے اس کا کردار بھی ہوتا ہے, ساری چیزیں. جب ایک وکیل باہر میں آ جاتا ہے نا, تو ہم کہتے ہیں کہ جب وہ جاتا ہے نا, اس کا جو کوٹ ہوتا ہے نا, اس کی بیک پہ ہم کہتے ہیں سی وی ہے, ٹھیک ہے نا, اس کا وہ اس کے اوپر وہ لکھا ہوا ہے اور لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں, اس کو پڑھ رہے ہیں, اور پھر اس کی ACR بھی لکھ رہے ہیں ساتھ, ٹھیک ہے نا. اس کا آنا جانا, اٹھنا بیٹھنا, کورٹ میں پیش ہونا, کلائنٹ کے ساتھ اس کا انٹریکٹ کرنا, یہ ساری چیزیں اس کا ریکارڈ بتا دیتا ہے. آپ جا کے باہر میں پوچھیں کہ 2 منٹ میں آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کون وکیل. ایک 2 منٹ رہ گئے, میں زبیری صاحب سے ہی پوچھوں گا, یہ آپ مجھے ایک جملے میں بتا دیں, جوڈیشل کمیشن کی طرز کے اوپر کوئی نیشنل سیکیورٹی کمیشن بھی ہونا چاہیے تقرریوں شکریوں کے معاملے میں؟ دیکھیں اس پارلیمنٹ کی بات کر رہے ہیں جنہوں نے 26ویں ترمیم کی, کوئی ایسا 13 رکنی وہاں پہ بھی ہونا چاہیے جس میں ادارے کے بھی, اور میں یہی پوچھ رہا ہوں کسی پارلیمنٹ کی بات کر رہے ہیں نا, جی, تو پھر تو آپ یہ سوال بھی نہیں اٹھا سکتے. اچھا کیوں زبیری صاحب, انہوں نے دیکھا سوال بھی نہیں اٹھا سکتا, بندہ اٹھایا جائے گا. بالکل صحیح کہا. یہ پارلیمنٹ آزادی نہیں ہے, یہ کچھ نہیں کر سکتے, یہ ڈکٹیٹڈ ہے. اور یہ جو آپ ایون آپ انٹیلیجنس ایجنسیز کی بات کر رہے تھے, یہاں تو جو لوگوں کے نام بھی جائیں گے بننے کے لیے, وہ وہاں سے کلیئر جب تک نہیں ہوگے ان کا نام بھی آگے نہیں جا سکتا. سر یہ ایک سسٹم ہے, بہت عرصے سے چلے آ رہا ہے کہ ان کی رپورٹس دی جاتی ہے, جو بندہ جج بنایا جا رہا ہوتا ہے. اب ان سے میرے خیال سے اب تو یہ بھی پوچھا جائے گا کہ آپ کا پولی 26 ترمیم کے بارے میں کیا خیال ہے. چلے بہت شکریہ عابد زبیری صاحب آپ کا, ریاست علی آزاد صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین ہم بات چیت کر رہے تھے 9 مئی کے 25 ملزمان کو سزائیں دی گئیں, اور جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں رولز کے حوالے سے بڑی بحث و مباحثہ چل رہا ہے. تو آج تک کے لیے اتنا ہی. خالد جمیل کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.